subscribe to our channel and press the bell icon. अजीज़ तलबा तालिबात सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 12th हिस्ट्री 12वीं तारीख़ है, गेस्ट पेपर है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सवालात के जवाबात और सरगर्मियाँ देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 5 मुख्तसर नोट पर मबनी सवालात है। मुख्तसर नोट लिखिए, तसव्वुरात को वाज़ेह कीजिए। ऐसे कुल ये 15 नंबर के सवालात आएंगे। पहला सवाल है सलीबी जंगे। इस पर नोट लिखना है। 11वीं सदी में यरूशलेम और बैतुल्लहम बैतुल मुक़द्दस दो ऐसे शहर माने जाते थे जो यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमान हुक्मरानों के लिए यकसा तौर पर मुक़द्दस माने जाते थे। 11वीं सदी ईस्वी के दौरान यूरोप में ईसाइयों के ज़रिए इन मुक़द्दस शहरों के दोबारा हुसूल के लिए लड़ी गई मुतअद्दिद जंगों को सलीबी जंगों के नाम से याद किया जाता है। अगला है इंतहा पसंद। इसका जवाब है पहला नुक्ता है इब्तिदा से कांग्रेस में दो ग्रुह बन गए थे, एक इतदाल पसंद और दूसरा इंतहा पसंद। इंतहा पसंद मुफक्रीन वो थे जिन्होंने इसरार किया कि आज़ादी ये हमारी फितरी और अव्वलीन तरजीह ही होना चाहिए, क्योंकि एक आज़ाद कौम ही समाजी इस्लाहात के लिए साजगार माहौल फराहम कर सकती है। दूसरा नुक्ता है लोकमान्य तिलक जो इंतहा पसंद ग्रुह के लीडर थे, वो इस बात पर बजिद रहा करते थे कि पहले हमें अपने इस घर को वापस हासिल करना चाहिए जो हमसे दूसरों ने छीन लिया है, तभी हम इसमें इस्लाह कर सकते हैं। तीसरा नुक्ता है लोकमान्य तिलक का ये मानना था कि हुकूमत बरतानिया किसी भी तरह की दरख्वास्त, शिकायत, अरीज़े और तकरीरों पर कान नहीं धरेगी, इसलिए इसमें ताकत से अपनी आज़ादी हासिल करना चाहिए। तीसरा है पुर्तगीज़ियों की इंतज़ामिया। इसका जवाब है पुर्तगीज़ों की इंतज़ामिया। पहला नुक्ता है पुर्तगीज़ नवाबादियाँ केप ऑफ गुड होप अफ्रीका से लेकर चीन के मकाऊ इलाके तक वसी हो गई थी। ये सभी नवाबादियाँ सल्तनत हिंद में क़ायम पुर्तगीज़ इलाक़ों एस्टोडा इंडिया में शुमार किए जाते थे। दूसरा है पुर्तगीज़ बादशाह की जानिब से बहुत सारे आला ओहदेदारान का तकर्रुर बतौर वायसराय, कप्तान जनरल, फ़ौज का वायसराय जनरल और 3 साला मियाद के लिए किया जाता था। तीसरा नुक्ता है वायसराय की मदद के लिए एक मशावरती बोर्ड हुआ करता था जिसमें गोवा के आर्च बिशप, मजहबी रहनुमा, जज यानी चांसलर, कंपनी के इलाक़ों के ज़िम्मेदार, कप्तान और चंद पुर्तगीज़ रईस शामिल थे। इस इंतज़ामी बोर्ड के सरबराह वायसराय होते थे। अगला है नौआबादियाती निज़ाम का अख्तिताम। इसका जवाब है नौआबादियाती निज़ाम का अख्तिताम। पहला नुक्ता है नौआबादियाती निज़ाम का अख्तिताम वो अमल है जिसमें यूरोपी ममालिक को नौआबादियत पर अपने गासिबाना कब्ज़े को ख़त्म करके नौआबादियों का सियासी और इंतज़ामी इख्तियार मकामी लोगों को सौंपना था। नौआबादियाती निज़ाम के अख्तिताम के हवाले से 3 अहम मरहले पाए जाते हैं। नौआबादियाती निज़ाम की मुखालफत, बी अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद, सी नौआबादियाती निज़ाम की जद में आने वाली कौमों की आज़ादी। अगला है बैंडोंग कॉन्फ्रेंस। इसका जवाब है हिंदुस्तान ने 1947 ईस्वी में एशियन ममालिक की पहली कॉन्फ्रेंस तलब की। कॉन्फ्रेंस के लिए 25 एशियाई ममालिक के नुमाइंदे शरीक थे। इस कॉन्फ्रेंस में एशियाई इलाक़ाइयत का तस्वुर की शक्ल दी गई थी। इस कॉन्फ्रेंस में एशियाई अवाम को दरपेश मुश्तरका मसाइल, एशियाई ममालिक के माशरती, मौशी और सक़ाफ़ती मसाइल और एशियाई ममालिक के माबैन बाहमी ताउन की ज़रूरत जैसे उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। इस कॉन्फ्रेंस के बाद एशियन और अफ्रीकी ममालिक की पहली कॉन्फ्रेंस 1955 में इंडोनेशिया के बैंडोंग में मुनक़िद हुई। इस कॉन्फ्रेंस में अफ्रीकी एशियाई ममालिक के मसाइल पर तबादला ख़याल किया गया और आलमी अमन व बाहमी ताउन पर तवज्जो देने का फ़ैसला किया गया। अगला है सर्द जंग के तस्वुर की खसूसियात। इसका जवाब है वाल्टर लिपमैन अमरीकी सियासी कालम निगार हैं। इन्होंने सबसे पहले सर्द जंग की इस्तिलाह इस्तेमाल की। सर्द जंग के तस्वुर की दर्ज झैल खसूसियात है। पहला है बराह रास्त जंग नहीं, दूसरा है इस्लाह की दौड़, तीसरा है जारहाना सियासी पॉलिसियाँ, चौथा है अक़वाम आलम में आपसी भरोसे की कमी, पाँचवा सियासी और मुआशी दबाव, छठा नज़रियाती तसादुम। अगला है नेटो। जो इसका जवाब है पहला नुक्ता है सोवियत रूस की तोसी पसंदी के ख़िलाफ़ यूरोपीय मुल्कों को फ़ौजी दिफा फराहम करने के लिए नाटो नामी तंजीम कायम की गई। दूसरा नुक्ता है नॉर्वे, फ्रांस, इटली, डेनमार्क, बरतानिया उज़्मा, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, नीदरलैंड, तुर्किस्तान, मगरबी जर्मनी,
یونان، بیلجیم، کینیڈا، آئس لینڈ، لگزمبرگ اور اسپین جیسے ممالک ناٹو کے ممبر تھے۔ تیسرا ہے ناٹو معاہدے میں درج ذیل دفعات شامل تھی۔ معاہدے میں شامل کسی ایک یا ایک سے زیادہ ملکوں پر اگر حملہ کیا جاتا ہے تو اسے تمام ممبر ملکوں پر حملہ سمجھا جائے گا۔ ناٹو کے ممبر ملک امن اور سلامتی برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہیں گے۔ ممبر ممالک آپسی تنازعات کو باہمی افہام و تفہیم کے ذریعے سلجھائیں گے۔ ناٹو کا صدر دفتر پیرس میں ہے۔ ناٹو کے اہم فیصلے امریکہ لیا کرتا تھا۔ اگلا ہے فضائی آلودگی۔ اس کا جواب ہے بھارت کی بیشتر ریاستیں فضائی آلودگی میں اضافے کا سبب بنی ہوئی ہیں۔ آٹو موبائل سے ہونے والی آلودگی بڑی پریشانی کا مسئلہ ہے۔ سینٹر برائے سائنس اور ماحولیات نامی ادارے نے دہلی میں آلودگی کے مسئلے کا مطالعہ کیا اور عوام کو اس کی شدت سے آگاہ کیا۔ فضائی آلودگی کی بنیادی وجہ آٹو موبائل کی بڑھتی ہوئی تعداد ہے۔ سڑک پر خراب گاڑیاں، چلانے والی گاڑیاں جو زہریلی گیسوں اور کاربن کے ذرات پر مشتمل اخراج کا سبب بنتی ہیں۔ فضائی آلودگی کی وجہ سے دہلی میں ورثے کی یادگاریں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ اگلا ہے پولیو کا خاتمہ۔ اس کا جواب ہے 1995 میں بھارت سرکار نے محکمہ صحت عامہ کے ذریعے پلس پولیو مہم کے نام سے شروع کی۔ بھارت سرکار نے یہ مہم عالمی ادارہ صحت یونیسیف اور عالمی روٹری ٹیم کے اشتراک سے بڑے پیمانے پر جاری کی تھی۔ اس مہم کا اہم مقصد تھا کہ 5 سال سے کم عمر کے کسی بھی بچے کو پولیو ویکسین پلائے بغیر نہ چھوڑے۔ اس مہم کو کامیاب بنانے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کیے گئے، جیسے گھر گھر وزٹ دینا، بیداری کیمپ لگانا اور مختلف میڈیا کے ذریعے وسیع پیمانے پر اشتہارات دیے گئے وغیرہ۔ سوال نمبر 6 ہے درج ذیل بیانات کو وجوہات کے ساتھ بیان کیجیے۔ یہ 10 نمبرات کے لیے آتا ہے، کوئی 2 کرنا ہے۔ پہلا ہے بغداد معاہدے کا نام بدل کر سینٹو کر دیا گیا۔ اب دیکھیے 3 کرنا ہے، ہر ایک کے لیے 3 نمبر رہیں گے مختص۔ اور پہلا والا سوال نمبر 5 تھا، وہ 3 نمبر کے لیے ایک ایک رہتا ہے، 6 نمبرات کے لیے یہ 9 نمبر، ایسے 15 نمبر کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی وجہ ہے سینٹو یعنی سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن، جسے پہلے بغداد معاہدہ یا مشرق وسطی معاہدہ، مڈل ایسٹ ٹریٹی آرگنائزیشن میٹو کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 4 ممالک کے درمیان ترکی، پاکستان، ایران اور انگلینڈ کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ اس معاہدے پر 24 فروری 1955 کو دستخط ہوئے تھے۔ عراق بعد میں شامل ہوا۔ 1958 میں ایک فوجی بغاوت میں عراق کی بادشاہت کو اقتدار سے ہٹا کر عراق جمہوریہ قائم کیا گیا۔ عراقی انقلاب پسندوں نے مغربی ممالک کی حمایت کرنے والی حکومت کا تختہ پلٹ دیا۔ نئی حکومت نے بغداد معاہدے کی مخالفت کی اور 1959 میں عراق اس سے دستبردار ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی معاہدے کا نام بدل کر سینٹو کر دیا گیا اور اس کا صدر دفتر انقرہ یعنی ترکی منتقل کر دیا گیا۔ اگلا ہے انگریز اور میانمار کے مابین 3 جنگیں لڑی گئی۔ اس کا جو وجہ ہے میانمار یعنی برہما دیش، اب 1599 عیسوی میں پرتگالیوں نے میانمار کی ایک ریاست کے بادشاہ کو شکست دی۔ تاہم 1611 میں میانمار میں حکمرانی کرنے والی متعدد سلطنتیں جمع ہوئی، پرتگالیوں کو شکست دی اور اپنی سلطنت کو یکجا کیا۔ متحدہ میانمار نے توسیع پسندانہ پالیسی اپنائی، منی پور اور آسام کو فتح کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ برطانوی حکومت کا بھارت پر حملہ کرنے کا خطرہ تھا۔ ایسی صورتحال میں برطانوی اور میانمار کے مابین 3 جنگیں ہوئی۔ 1826 میں پہلی جنگ انگریزوں نے جیت لی تھی اور انہوں نے آسام اور منی پور پر قبضہ کیا تھا۔ انہوں نے دوسری جنگ میں بھی میانمار کو شکست دی۔ تقریباً اسی وقت فرانسیسیوں نے اپر برما کے علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ تیسری جنگ میں انگریزوں نے بھی اس خطے کو فتح کر لیا اور پورے میانمار پر حکمرانی کی۔ برطانوی انتظامیہ نے میانمار کو برطانوی بھارت کے ایک صوبے کے طور پر جوڑ لیا۔ اگلا سوال ہے برطانوی حکومت نے وطن واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی وجہ ہے اگست 1945 کو دوسری جنگ عظیم کا اختتام ہوا۔ اس جنگ میں انگلستان فتح یاب ہوا، لیکن معاشی اعتبار سے وہ بہت کمزور ہو گیا۔ نیز انسانی زندگی کا بھی بہت حد تک خاتمہ ہوا، جس کے نتیجے میں انگلینڈ کمزور ہوتا گیا۔ بھارت میں برطانوی حکومت اب یہ جان چکی تھی کہ بھارتی افواج اور بھارتی لوگ پہلے کی طرح نرم مزاج اور مطیع نہیں ہیں۔ اب ان پر حکومت کرنا آسان نہیں ہے۔ بھارت میں برطانوی مصنوعات کے لیے اب کارگر بھی نہیں رہا، جیسا کہ پہلے نفع بخش کاروباری تھا، اس لیے انہوں نے وطن واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ اگلا سوال ہے انگریزی حکومت نے ہما جی اور ان کے ساتھیوں کے سروں پر
5,000 نقد انعام رکھ دیا۔ اس کی وجہ ہے، پہلا نقطہ ہے، ستارہ ضلع میں رہنے والے راموشی برادری نے چتر سنگھ کی سربراہی میں بغاوت کا اعلان کر دیا۔ سنتاجی اور اوماجی نائک چھوٹے چھوٹے راموشی گروہ کے سردار تھے۔ دوسرا، انہوں نے چند ساہوکاروں کے ذریعے پونا سے ممبئی بھیجی جا رہی مال و اسباب کی کھیپ کو راستے میں ہی لوٹ لیا۔ تیسرا نقطہ ہے، 1824 میں اوماجی نائک نے بھامبرڈے یعنی موجودہ شیواجی نگر پونے کے مقام پر سرکاری خزانہ لوٹ لیا۔ چوتھا نقطہ ہے، دونوں نے اپنی سرگرمیوں سے انگریزوں کو پریشانی میں ڈال دیا۔ ان کی سرگرمیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے برطانوی حکومت نے اوماجی نائک اور اس کے دوست بھوجاجی نائک، پانڈیا جی اور پسا جی کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے سروں پر 5,000 کا نقد انعام رکھ دیا۔ اگلا سوال ہے، راما سوامی نائکر کو لوگ پیار سے پیریار کہتے تھے، اس کی وجہ ہے۔ پہلا نقطہ ہے، یہ 1879 میں تامل ناڈو کے ایروڈ شہر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1920 میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز کانگریس کے ممبر کی حیثیت سے کیا۔ دوسرا، وہ سودیشی کا پرچار اور مندروں میں سب کو داخلے کا حق وغیرہ سے متعلق مہاتما گاندھی کے نظریات اور ان کے کاموں کو دیکھتے ہوئے ان کے شاگرد بن گئے۔ تیسرا، انہوں نے ذات پات کے خلاف ٹراونکور میں چلائی گئی وائکوم ستیہ گرہ میں حصہ لیا۔ تامل ناڈو میں سوابھیمان آندولن جاری کیا۔ چوتھا، وہ ورن نظام اور بچپن کی شادی کے خلاف لڑتے رہے۔ لوگ انہیں ان عظیم کارناموں کی وجہ سے پیریار کے نام سے پکارنے لگے۔ پانچواں، انہوں نے ہمیشہ خواتین کے حقوق اور خاندانی منصوبہ بندی وغیرہ معاملات کو اولین ترجیح دی۔ اگلا سوال ہے، مراٹھوں اور پرتگیزوں کے درمیان معاہدے کی شرائط، اس کا جواب ہے۔ پہلا نقطہ ہے، 10 فروری 1670 کو مراٹھوں اور پرتگیزوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا جس میں ذیل کی شرائط شامل تھی۔ پہلا ہے، اگر دونوں طاقتوں میں سے کسی ایک کے جہازوں کو دوسری کی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے یا جہاز تباہ ہوتا ہے تو متاثرہ حکمرانوں کو اس کا ہر جانا ادا دیا جائے گا۔ بی ہے، جتنی سہولتیں اور مراد مغل حکمرانوں کو دی جاتی ہے وہ سبھی کے سبھی مراٹھوں کو بھی حاصل ہوں گی۔ سی، سدھیوں کو مراٹھوں کے خلاف جنگ میں کوئی مدد نہیں دی جائے گی اور نہ ہی رام نگر کے علاقے میں، جو کہ موجودہ تھانہ ضلع کی ایک تحصیل جواہر کا دیہات ہے، میں کوئی قلعہ تعمیر کیا جائے گا۔ چھترپتی شیواجی مہاراج نے پرتگیزوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا، اس کا وجہ ہے۔ پہلا نقطہ ہے، چھترپتی شیواجی نے پرتگیزوں کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ یوں تو اس کی بہت ساری وجوہات موجود تھی، مثلاً پرتگیزوں نے چول بندرگاہ میں مراٹھوں کی تعمیراتی کاموں کی مخالفت کی۔ بی، طاقت کے بل پر اپنی رعایا کو انہوں نے عیسائیت قبول کرنے پر مجبور کیا تھا۔ سی، دیگر حکمرانوں کے تجارتی جہازوں کو سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ دوسرا نقطہ ہے، اس کے بعد مہاراج فونڈا قلعہ کا محاصرہ کر لیا اور پرتگیزوں کو شکست کا مزہ چکھایا۔ اگلا ہے، صنعتی انقلاب کا آغاز انگلستان میں ہوا، اس کی وجہ ہے۔ پہلا نقطہ ہے، انگلستان میں صنعتی انقلاب کے موافق ماحول موجود تھا، بڑے پیمانے پر لوہا اور کوئلہ دستیاب تھا۔ دوسرا نقطہ ہے، انگلستان کی نم آب و ہوا سوتی کپڑوں اور دھاگوں کی پیداوار کے لیے مناسب تھی۔ تیسرا نقطہ ہے، ایسے سازگار حالات میں انگلستان میں کپڑے کی صنعت کو عروج حاصل ہوا۔ چوتھا نقطہ ہے، اسی دوران انگلستان نے دنیا کے مختلف ممالک میں اپنی نوآبادیوں کا قیام کیا تھا۔ پانچواں نقطہ ہے، اس لیے انگلستان کے لیے بآسانی ممکن ہو گیا کہ وہ اپنی صنعتوں کے لیے لگنے والا خام مال اپنی نوآبادیات سے سستے داموں میں حاصل کر سکے۔ اگلا نقطہ ہے، اسی طرح انگلستان نے اپنی صنعتوں میں بننے والے پکے مال کو اپنی بحریہ کی مدد سے دوبارہ انہیں نوآبادیات میں روانہ کیا تاکہ وہاں وہ ان اشیاء کو بڑے منافع سے فروخت کر سکے۔ ان تمام عوامل نے انگلستان کی معیشت میں صنعتی انقلاب کے برپا ہونے کے لیے سازگار ماحول عطا کیا۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔